हम आपके कहने पे घर चले जाएं? ये मुंह और मसूर की दाल। सारी गवर्नमेंट का काम ये है कि शरीफ खानदान की चोरी छुपाना, बस। आज पाकिस्तान के अदालत उस्मा में पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान नहीं बल्कि पाकिस्तान की अदालतों का एक इश्तहारी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस्टेब्लिश किया है कि नवाज शरीफ की ज़ात इन प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। ये पीटीआई खोखली है, ये खोचे हथकंडों वाली जमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट में जो पनामा केस का फैसला है वो महफूज कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम आज भी गैर महफूज रहे और पाकिस्तान के दिल लाहौर में आज एक और धमाका हुआ जिसमें 8 मासूम और बेगुनाह शहरी जो हैं वो अपनी जानों से चले गए। तो एक तरफ दुश्मन ने शहर शहर पे यलगार कर रखी है और दूसरी तरफ हम आपस में बरसरे पैकार हैं और यकीनन जो पनामा केस है इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिन सियासतदानों ने पनामा केस पर बात की, किसी एक ने भी जो दहशतगर्दी हुई लाहौर में उसका जिक्र नहीं किया। तो आने वाले दिनों में अब क्या होगा जबकि पनामा केस का फैसला महफूज हो चुका है, तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो अब आने वाले दिनों में क्या करेंगे, नवाज शरीफ साहब और उनके वुज़रा अब क्या करेंगे, और वो वुज़रा जो रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में आते थे अब क्या वो अपने दफातर में बैठेंगे, वो क्या करेंगे, उनकी अगली असाइनमेंट क्या होगी। तो कुछ और भी चीज़ें हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कानून व इंसाफ हैं और मारूफ कानूनदान भी हैं, और जनाब असद उमर साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और एक मैं आपको और बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है मुल्क में दहशतगर्दी की जो नई वेव आई है उसके बाद से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जो हैं वहाँ पे नाके जो हैं उस पर जो पुलिस मुतय्यन है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मुतय्यन हैं वो बड़े मुस्तैद हो गए हैं और चेकिंग बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से इस वक्त जो सड़कें हैं उनका निज़ाम जो है वो दरम बरहम है और ट्रैफिक जगह जगह पे जैम है। मैं आपके साथ बात करने से पहले ज़रा इस सूरत हाल पर बात करूँगा पंजाब के वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम वीर साहब। अच्छा राना साहब, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जो भी पाकिस्तान के शहरों में हो रहा है और लाहौर में तो बार बार हो रहा है। इस सूरत हाल में जो हमारी अपोजिशन के एक रहनुमा हैं जनाब मियां महमूदुर रशीद साहब, उनकी एक तजवीज़ आई आज, वो तजवीज़ जो है मैं चाहता हूं कि आप भी सुन लें और लोग भी उसको सुन लें और फिर मैं उस पर आपका वर्शन चाहता हूं। जरा सुने महमूदुर रशीद साहब ने क्या कहा। मैं समझता हूं कि फौरी तौर पर हुकूमत को हाई अलर्ट जारी करते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी तमाम पब्लिक मुकामात की वो करनी चाहिए और बेहतर हो अगर 2-3 दिन के लिए जो स्कूलों को भी अगर बंद कर दिया जाए ताकि कोई इस तरह के जो मुमकिन हादसा उससे बचा जा सके। जी राना सनाउल्लाह साहब, क्या लाहौर में सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि मियां महमूदुर रशीद साहब कह रहे हैं 2-3 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया जाए? देखिए बात ये है कि 2-3 दिन के लिए अगर बंद किया जाए तो फिर 2-3 दिन के बाद तो फिर खोलना तो होगा। अगर ये दोनों तरह की अप्रोच हो सकती है, एक ये हो सकती है कि आप पूरी कौम को जो है वो हौसला दें, पूरी कौम पुरअज़्म हो और दहशतगर्दी की इस जंग को जो है वो जंग समझ के जो है वो पूरे हौसले और पूरी हिम्मत से जो है वो लड़ा जाए। और दूसरा ये अप्रोच भी हो सकती है कि लोगों को ये कहा जाए कि वो अपने घरों में बैठ जाएं, घरों से ना निकलें और जो है वो इस तरह से जो है वो इस मुश्किल का मुकाबला करें या इससे अपने आप को महफूज करें। ये दोनों तरह की अप्रोच हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 2-3 दिन के बाद फिर जो है वो चौथा दिन भी तो आना है ना, उस दिन भी तो फिर स्कूल बच्चों ने जाना होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस सूरत हाल में जो है वो ज्यादा हिम्मत से और जो है वो जुर्रत से और अज़म से जो है वो हौसला करके आगे बढ़े। हमारे लोगों ने बढ़िया कुर्बानियां दी हैं, बड़े बड़े कीमती लोग जो है उन्होंने अपनी जो है वो जिंदगियां कुर्बान की हैं, जानों के नज़राने पेश किए हैं। तो इसलिए उनकी कुर्बानियों का तकाजा तो ये है कि हम पुरअज़म होकर आगे बढ़ें, ना कि ये है कि हम पीछे की तरफ जाओ। तो आप स्कूल नहीं बंद करेंगे?
نہیں، اسکول بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ آج جو مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا ہے کہ اسکولز نے اپنے طور پہ جو ہے وہ کل جو ہے وہ اسکول بند کیے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے کسی بھی جو ہے وہ صورتحال میں اسکول اگر کل کے لیے بند کیے ہیں تو انہیں ہمیں یہ یقین دلانا ہوگا، انہیں یہ حوصلہ دینا ہوگا کہ ہم ان کے لیے فول پروف انتظامات کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے تاکہ لوگ اپنے معمول کی زندگی جو ہے اس کو گزاریں۔ اچھا رانا صاحب، ذرا یہ بتا دیں گے کہ یہ جو آج لاہور میں دوبارہ جو دھماکہ ہوا اس کے بارے میں جو وہاں پہ موقع پہ موجود جو حکام تھے وہ بھی کچھ ہمیں کلیئر نظر نہیں آ رہے تھے، اب کافی دیر گزر چکی ہے، آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ کیا تھا، یہ بارود استعمال ہوا یا کوئی کیمیکلز استعمال ہوئے اور یا واقعی یہ کوئی دہشت گردی کی واردات تھی؟ دیکھیں، یہ ابھی اس بارے میں جو ہے وہ بالکل معاملہ کلیئر نہیں ہے کہ آیا یہ کوئی ایکسپلوسیو استعمال ہوا ہے اور وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے یا یہ کوئی سلنڈر یا کوئی گیس کا جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے، لیکن وہاں پہ جو ایویڈنس ملی ہے اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ فلور پہ جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے اور سارا بلڈنگ کا ملبہ جو ہے وہ سارا گر گیا ہے نیچے بیسمنٹ پہ۔ اب بلڈنگ جو ہے وہ بالکل ڈینجرس ڈکلیئر ہو گئی ہے۔ ہماری جو فورینزک لیبارٹری اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملبہ وغیرہ ہٹایا جائے اور اس بلڈنگ کو کلیئر کیا جائے تاکہ وہ اندر جا کے اس بات کا جو ہے وہ حتمی تعین کر سکیں کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی۔ ابھی اس میں جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کہ اس بلڈنگ کو سپورٹس وغیرہ دے کے تو اس کے بعد جو ہے وہ ملبہ اس کو اٹھایا جائے اور پھر جو ہے وہ فورینزک لیب کے لوگ جا کے اس کا حتمی تعین کر سکیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہلاک ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، اگر وہاں پہ بم نصب تھا تو ان کو پلٹس لگنے چاہیے تھے، ان کو جو ہے وہ بال ویئرنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے، اگر کچھ جیکٹ تھی تو پھر بھی یہی ہونا تھا۔ لیکن کوئی بھی زخمی یا جو ہلاک ہوا ہے یا شہید ہوئے ہیں لوگ، ان کو جو مٹیریل جو وہاں سے دھماکے کی شدت سے جو بلو اپ ہوا ہے تو وہ جو مٹیریل وہاں سے جو بلو اپ ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو شیشے وغیرہ ٹوٹ کے لگے ہیں، پتھر لگے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ نقصان اور ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ چلیں، بہت بہت شکریہ۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ابھی یعنی تعین نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ آنے والے 1-2 گھنٹوں میں یہ ساری بات کلیئر ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ اسد عمر صاحب، ابھی تک تو یہ واضح نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی تھی یا کیمیکل کا دھماکہ تھا، لیکن اس کے باوجود ملک میں خوف و ہراس کی فضا ہے اور کل لاہور میں اسکول جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ کیا یہ اچھی پریکٹس ہے کہ اس طرح کی واردات کے بعد ہم اپنے تعلیمی ادارے بند کر دیں؟ نہیں جی، بہت کوئی پاکستان کے لحاظ سے غیر معمولی حالات، ورنہ تو پاکستان کے عام حالات ہی ایسے ہیں جو باقی دنیا کے لیے غیر معمولی ہیں، لیکن پاکستان کے لحاظ سے غیر معمولی حالات میں ہو بھی جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو خطرہ آپ خود لینے کے لیے تیار ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو اس میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی مخصوص انٹیلیجنس ہو، کوئی مخصوص وجہ ہو، مجھے نہیں پتا میاں محمود رشید نے جو سٹیٹمنٹ دیا یا جو سجیشن دی، تجویز دی، اس کے پیچھے کوئی ان کے پاس کوئی ایسی سورس تھی، کوئی رائے تھی، یا انہوں نے سنا کسی سے کہ اگر کچھ سکولوں کو خاص طور پہ خطرہ ہے تو پھر تو منطق بنتی ہے، ورنہ جو ہے وہ بات ٹھیک ہے جی کہ 3 دن سکول بند کریں گے تو پھر چوتھے دن کیا ہوگا، یا تو اس 3 دن کے اندر کوئی ہم کہیں کہ جی ہمیں یہ اقدامات لینے، ان کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں 3 دن لگیں گے تو اس لیے 3 دن سکول بند کریں، پھر ہم اس کے بعد کھول دیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ صرف 3 دن سکول بند کر دینا اور آپ کوئی چیز بدل نہیں رہے تو اس سے کوئی بہتری تو آنی نہیں ہے۔ اچھا، میں ظفر اللہ صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک جو ہمارا سوشل بیہیویئر ہے، سماجی رویہ، اس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ صرف سیاستدان نہیں بلکہ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں۔ نیو نیریٹو کے نام سے آپ کی کتاب بھی حال ہی میں سامنے آئی ہے۔ یہ جو لاہور میں 2 دھماکے ہوئے، ایک دھماکہ جو پنجاب اسمبلی کے سامنے ہوا اور آج جو ڈیفنس کے علاقے میں دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی جو فوٹیج ہے، اس فوٹیج میں نے پہلے بھی نوٹ کیا تھا، آج بھی نوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو زخمی گرے ہوئے ہیں وہ ان کی مدد نہیں کر رہے، زخمی پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد، وہ ان کی سیلفیاں بنا رہے ہیں اور وہ فلم بنا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اسکرین پر، ہم لاشیں نہیں دکھا رہے، خون نہیں دکھا رہے، لیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ جو کہ زخمیوں کو اٹھانے کی بجائے، ان کی مدد کرنے کی بجائے وہ ان کی سیلفیاں بنا رہے ہیں، اور جو اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں، ان آوازوں میں بار بار یہ پکار کے کہا جا رہا ہے جی 11 22 کو بلاؤ، ایمبولنس بلاؤ، سب کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ بہت سے لوگوں کے پاس اپنی بھی گاڑیاں ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لوگ صرف سیلفیاں بنا رہے ہیں
اور ان کا مقصد یہ ہے کہ سیلفی بنا کے انہوں نے اس کو پوسٹ کرنا ہے, اس کو ٹویٹ کرنا ہے, تو اس سے شاید ان کے فالوورز میں بہت اضافہ ہو جائے گا, لیکن وہ لوگوں کی مدد نہیں کر رہے. تو یہ ہر ایسے دھماکے کے بعد صرف حکومت کا کام نہیں ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچائے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے, کوئی ٹرانسپورٹ ہے, تو کم از کم آپ کسی زخمی کو گاڑی میں فوری طور پہ ہسپتال تو پہنچا سکتے ہیں. بہت سی جو فوٹیج ہے وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. اس میں ایک فوٹیج میں جو ایک زخمی ہے وہ سیلفی بنانے والے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ہسپتال پہنچاؤ, لیکن وہ اس کی سیلفی بناتا رہا اور وہ تھوڑی دیر بعد اس کی سانس ختم ہوگی. یہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ظفر اللہ خان صاحب, یہ جو ہمارا ایک سوشل بیہیویئر بن گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے بہت سے فائدے بھی ہیں, لیکن اب ہر ہاتھ میں ایک آئی فون ہے, ایک موبائل فون ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ دھماکے کے بعد لوگ جو ہیں وہ کچھ مدد کرنے والے بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ نوجوان جو ہیں وہ مدد کرنے کی بجائے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھی بات کی, اور خاص طور پہ آپ کے پروگرام کو ابتدائیہ تھا, میں اس پہ بھی جانا چاہتا ہوں. وہ بھی آپ نے شعوری طور پہ ٹھیک دکھایا. پہلی بات تو یہ کہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے بطور شہری کہ ہمارے نوجوان, ہمارے بزرگ, ہمارے بچے ایسے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں, اور ان کا خون جو ہے وہ زمین میں, مٹی میں مل جاتا ہے, اور ہم ایک وجودی جنگ میں ہیں, لڑ رہے ہیں. جان ڈن نے صحیح کہا تھا غالباً کہ ایوری ڈیتھ ڈمنشز می. جو بھی ایک دھماکہ ہوتا ہے, جو بھی ایک جان ہمارے شہری کی جاتی ہے, مجھے تو ذاتی طور پہ میں اپنے آپ کو سکڑنا محسوس کرتا ہوں کہ میں ایز اے شہری کیا کروں. بے بسی بھی دیکھتا ہوں, غصہ بھی آتا ہے, اور ایک عزم بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے لڑنا ہے. لیکن یہ جو لوگوں کا ہمارا رویہ ہے نا, یہاں یہ منفی کے علاوہ بعض اوقات مثبت بھی ہے. مثلا آپ 7 میں دیکھیں کیا ہوا. انتظامیہ نے روکا لوگوں اگلے دن کہ آپ مزار شریف میں نہیں جا سکتے. لوگوں نے خوف کے خلاف جہاد کر کے کہا کہ ہم تو اندر جائیں گے, آپ جتنے دھماکے طریقی والوں نے کرنے ہیں کر لو, ہم اپنے حوصلے نہیں ختم انہوں نے کر. دھماکوں کے خلاف دھمال ڈالی. میں دیکھیے یہ ہماری قوم میں جان ہے. یہ وہ قوم ہے جس کے آپ اور ہم نمائندہ ہیں, اور ہم ایسی قوم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہیں ہم نہیں ڈرتے آپ سے, جو کرنا ہے آپ کر لو, ہم تو آپ سے لڑیں گے اور ہم ون کریں گے انشاءاللہ. البتہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیے ٹیکنالوجی ہمیں روبوٹ نہ بنائے, ہمیں انسان رہیں. اور کوئی آدمی اگر تکلیف میں آتا ہے تو مجھے اپنی سیلفیاں بھول کے, اپنے گھر جانا بھول کر, گاڑی چلانا بھول کر مجھے وہاں کھڑے ہونا چاہیے. اور جیسے ہماری قوم نے بعض اوقات اس بات کا بڑا مظاہرہ بھی کیا, آپ نے دیکھا زلزلے میں ہم نے کیا نہیں کیا, ہمارے نوجوانوں نے کیا نہیں کیا. ان نوجوان دوستوں سے جو بعض اوقات شاید ہیٹ آف دا مومنٹ میں غلطی کر بیٹھتے ہیں, ہماری درخواست ان سے آپ کی صحیح ہے, آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ہم اپنا ہیومین پہلو ظاہر کریں. ہم اپنے آپ کی سیلفیاں بھول جائیں, فون بھول جائیں, بلکہ فون پھینکنا پڑنے کی بھی کسی کی مدد کرنی تو اس کی ہم مدد کریں, اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم ظالم اور منفی طاقت والوں کے ساتھ بالکل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. البتہ ابتدائی میں جو آپ نے بات دکھائی کہ ایک طرف کچھ قائدین جو ہیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت بات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ لوگوں کو مرتا دکھا رہے ہیں, میری سب سے اپنی جماعت سے سب سے پہلے اور سب سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو ڈیفائننگ مومنٹ ہے نا پاکستان کے ٹیررزم کے بارے میں, اس میں ہم ڈیوائسو نہ رہیں. ہم چھوڑ دیں ڈیوائسو کچھ دیر سے کے لیے, مل کے یونائٹڈ فرنٹ کر کے ہم اس کا مقابلہ کریں, اور دس دیں کہ ہمارے پاس آپشنز کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جی اسد عمر صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ سر یہ سننے کو تو بڑی اچھی بات لگتی ہے. میں صرف ایک چھوٹا سا کامنٹ یہ کر دوں کہ آپ جو پہلے بات بولے تھے نا, اس کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حامد میر, آپ نے آج سے بہت سال پہلے یہ شعر سنا ہوگا کہ میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے, لیکن سوچتا ہوں مجھے آئے تھے اٹھانے کتنے. وہ پرانا ہے, ہم تو بچپن سے دیکھتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ایک تماشبین کھڑے ہوتے, تو وہ سوسائٹل بیہیویئر, معاشرتی رویوں کی بات ہے. ٹیکنالوجی تو ایک نیا رنگ اس کے اندر آ گیا. جہاں تک اس کے 2 مختلف پہلو ہیں جی. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ کیا وزیر چلے جائیں گے, میرا سوال یہ کہ, اور یہ لوگوں نے بڑے سوال پوچھا جی, ملک کو پاناما میں الجھا دیا. میرا یہ بھی سوال ہے کہ اب فیصلہ محفوظ ہو گیا, اب عمران خان کیا کریں گے؟ میں اس کے وہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ لوگ جو آپ نے پاناما میں ملک کو الجھا دیا, اتنے ملک کے مشکلات ہیں. میرا سوال یہ کہ تمام یہ وزیر, یہ حکومتی نمائندے جو ہیں, یہ پاناما میں الجھے ہوئے کیوں ہیں؟ وزیر اعظم کی ذات کے بارے میں سوال ہے, ان کا کیس ہو رہا ہے. یہ تمام وزیر مشیر سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے, پی آئی ڈی کے اندر پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر کیوں آتے ہیں؟ عمران خان کا بھی کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, الیکشن کمیشن میں بھی چل رہا ہے, میں تو آج تک نہیں گیا. کوئی کے پی کے کا وزیر آپ کو نظر آیا ہے؟
اپنی نوکری کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو حکومت کو کی توجہ ہٹنی نہیں چاہیے تھی, اور میرے خیال میں اگر یہ خود لوگ جو ہیں شاید اپنے جذبے سے جاتے ہیں, شاید یہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ ہم کتنے وفادار ہیں, جو بھی ان کی وجہ ہو, اچھی وجہ ہو بری وجہ ہو, میرے خیال میں میاں صاحب کو خود کہنا چاہیے تھا, احکامات دینے چاہیے تھے کہ میرا مسئلہ ہے, آپ اپنے کام کریں, جس کام کے لیے میں نے آپ کو عہدوں پہ لگایا ہے آپ جا کے وہ کام کریں. جہاں تک یہ بات ہے کہ کیونکہ ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے تو اس لیے قوم کو متحد ہو جانا چاہیے اور سیاسی مخالفت چھوڑ دینی چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو 2008 میں جس وقت 2000 کے ساتھ کے آخر میں الیکشن ہو رہا تھا یہی باتیں ہم اس وقت سنتے تھے. یہ اس بات کو اگر میں منطقی انجام تک لے جاؤں نا تو پھر جمہوریت نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر. آج ہمیں ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کر لینی چاہیے, الیکشنز ملتوی کر دینے چاہیے, ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ جی ساری ایک قوم جو ہے مل کر وہ ایک ساتھ کام کرے. اگر آپ چاہتے ہیں جمہوری عمل چلے, جو میرے خیال میں اور شاید بیرسٹر صاحب کے بھی خیال میں یہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں نا ملک کے, شاید لانگ ٹرم کے اندر سب سے بہتر توڑ ہی یہی ہے کہ جمہوری اقدار ڈیولپ ہو, قانون کی حکمرانی ہو, عوام کے نمائندے جو ہیں وہ عوام کی ترجیحات کے مطابق کام کر رہے ہوں. تو سیاسی اچھا آپ کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے. میں آخری اس میں بات کر دوں, آخری بات کہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو. دیکھیں وہ ایک دوسرے کے خلاف تو ضرور جملے بولتے ہوں گے. حکومت نے کھڑے ہو کے کہا پہلے کہ جی ہم دہشت گردی کے خلاف مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ سیاسی پارٹیز جو مذاکرات کے خلاف تھے انہوں نے بھی کہا چلے جی آپ کے خیال میں یہ بہتر حل ہے آپ کریں گے. اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ کسی نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اب آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں. جو مذاکرات کے حق میں بھی تھے انہوں نے کہا جی بالکل اب قوم متحد, سیاسی لیڈرشپ اس بڑے معاملے کے اوپر متحد رہی ہے. بڑے فیصلوں کے پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس ہو, ملٹری کورٹس کا قانون ہو, ضرب عزم کی لانچ ہو, کوئی بھی بڑا موقع دیکھ لیں وہاں پہ ڈویژن نظر نہیں. لیکن جو اب آپریشن رد الفساد شروع ہوا ہے اس پہ ہمیں سر یہ میں خاموشی نظر آ رہی ہے. میں اس لیے سر میں کہہ کہ وہ رک گیا, میں زیادہ ادھر جانا نہیں چاہتا تھا کہ حکومت نے یہ پتہ نہیں جس نے بھی ضرب عزم لانچ کیا اس وقت بھی یہی ہوا تھا جی. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ضرب عزم لانچ ہو گیا ہے, ابھی بھی رد فساد ویسے ہوا ہے. اگر یہ سیاسی طریقے سے ہوتا, وزیر اعظم آتے, جیسے میں نے کہا کہ جب وہ آ گیا, وزیر اعظم صاحب نے آج انقرہ میں اعلان کیا ہے کہ جی یہ 3-4 دن پہلے میری مرضی سے ہوا. یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر وزیر اعظم خود کھڑے ہو کے اس کا اعلان کرتے, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بحث مباحثہ بے شک ہو لیکن قوم پوری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ساتھ کھڑی ہوگی کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے ایک ہو کر جیتنا ہے. اچھا ظفر اللہ صاحب, تھوڑے دن پہلے اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا, سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا, وہاں پہ کھڑے ہو کے کوئی وزیر صاحب اعلان کر دیتے کہ جی آپریشن رد الفساد شروع ہونے والا ہے. دیکھیے پچھلے کئی دنوں سے غالباً اب ہماری آج 6ٹھی میٹنگ تھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ, جن کے اوپر یہ جو فیوچر کورس آف ایکشن ہے کسی نہ کسی شکل میں ڈسکشن جاری ہے. وہاں پولیٹیکل لیڈرشپ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جی آپ اپنا فیوچر روڈ میپ بتائیں. لاسٹ میٹنگ میں ہم نے وہ بھی بتایا, اس میں بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ چیزیں آئی ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کی بات کو ہمیں مان لینا چاہیے. میں تو اس کا پارٹی کا گواہ ہوں کہ ہم بیہائنڈ دا سین پولیٹیکل پارٹی سے جو باتیں جاری ہیں اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ نیکسٹ سٹیپ ہم نے کیا لینے ہیں. بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں یہ مجبور بھی کیا کہ جہاں ہم نے ان کو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پازیٹیو یا جو بھی ہوا پیش کیا, ساتھ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں فیوچر روڈ میپ بھی بتائیں. اس میں یہ بات شامل تھی, تو لہٰذا اس کو تو پولیٹیسائز نہ کریں. میں دو اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں. میری ایز طالب علم رائے ہے کہ پاکستان کی پولیٹک کے 3 بڑے مسئلے رہے ہیں. فیڈرلزم, جس کا انجام ہم نے 71 میں دیکھا اور اب ہم نے اس کو بہت حد تک ایک طریقے سے ایڈریس کیا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں اس کے لیے قابل تحسین ہیں. دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہماری پولیٹک کا جو رہا ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز. سول ملٹری ریلیشنز کی اچار پچاڑ سے جو مسائل پیدا ہوئے اس کے اوپر بھی کم و بیش ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے, کم و بیش اب ہمارا کنسنسس ہے, کم و بیش ملک کی لیڈرشپ کا, کہ اس کو سویلین سینس میں جانا چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے. لیکن آج کل تو سول سپریم کورٹ ریلیشنز جو ہیں اب تیسری جو بات کے کچھ ساتھی وزراء کے سٹیٹمنٹس میں نظر آتا ہے کہ سول سپریم کورٹ ریلیشنز میں عمومی جنرل بات کر رہا ہوں پورے نیشنل ٹرینڈ کی. تیسری بات جو میرے رائے میں ہے کہ پاکستان میں رول آف ریلیجن کیا ہوگا. 47 سے آج تک یہ وہ مسئلہ ہے جو ابھی تک طے نہیں ہوا. یہ جو آپ پاکستان میں یہ جنگ دیکھ رہے ہیں نا,
یہ بیسیکلی اس ایڈیولوجیکل پیراڈائم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ہم سب اس میں حصہ ڈال رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیاں بھی حصہ ڈال رہے ہیں, حکومت بھی ڈال رہی ہے, میں بھی اور آپ بھی ڈال رہے ہیں. اس ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرنے میں ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے کہ ملک میں یہ کس طرح کا رول آف لا از دی آنسر. وہ بہت بڑا آنسر ہے. لیکن میں ایک صاحب میں پولیٹیکل باتوں میں نہیں پڑھتا, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, میری پولیٹیکل مجبوری بن جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا, میں آخری آدمی ہوں گا, میں کہوں گا کہ ماشاء اللہ جمہوریت ایک جیسی ہو جائے. جمہوریت کا حسن ہے شور ہونا اور قیاس ہونا, میں خوش ہوتا ہوں. لیکن ہم نے اپنے اختلافات کو مینیجبل حد تک رکھنا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے عام طور پر ہماری لیڈرشپ نے پچھلے کئی سالوں میں 15-20 سال میں ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. تھوڑی بہت ہم اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, لیکن اوورآل ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے. جی سر, جو اگین وہ سیاسی اصول جا رہا ہے. دیکھیں, اگر آپ پولیٹیکل کنسنسس اس بات کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک چھوٹی سی اشرافیہ کی زندگی بہتر ہوتی جائے اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا جائے, بہتر ہو گیا اشرافیہ کی اگر آپ اس کو کہتے ہیں, جو پاناما کیس ہے, یہ جو پاناما کیس ہوا ہے, یہ نہیں کہہ رہا, اس کے بعد پچھلے 6-7 مہینے سے جتنا شور مچایا آپ لوگوں نے, اس کے بعد کوئی ارکان پارلیمنٹ یا کوئی سیاستدان باہر آف شور کمپنی نہیں بنائے گا اور جائیداد بھی نہیں خریدے گا. حامد میر صاحب, پتہ نہیں آپ اس کی طرف کتنا نظر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. فائنینس کی قائمہ کمیٹی میں دبئی میں جو اربوں ڈالر کی پراپرٹی پاکستانیوں نے کی ہے, جو مہینوں سے میری جنگ لگ رہی ہے, وہ ایسے لگتا ہے جوئے شیر نکال کے لانے والی جنگ ہے. اچھا, تو ہمارا جو نظام ہے وہ بحثیت وہ ایک دوسری طرف جا رہی ہے بحث. لیکن میں پھر وہی کہوں گا, دیکھیں بالکل مینیجبل لیول کے اوپر ہے. جیسے دہشت گردی کی جنگ جو ہے, جیسے میں نے آپ کو مثال دی, ضرب عضب ہو, نیشنل ایکشن پلان ہو, کنسنسس سے بنا ہوا, ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہو, پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس ہو, ابھی اینٹی ٹیرر ایکٹ آ رہا ہے, یہ تمام چیزیں کنسنسس سے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ پولیٹیکل میچورٹی. اچھا, یہاں پہ ایک وقفہ لینا جی مجھے, اور وقفے کے بعد یہ بات بھی کریں گے کہ جو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, اس محفوظ فیصلے کے بارے میں جو قانونی ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ہمارے مہمان کیا کہتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید, اور آج بات کریں گے جو سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت ہوئی تھی. اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے, ہمیں نہیں پتا فیصلہ کیا ہے, یا ابھی لکھا بھی گیا ہے یا نہیں لکھا گیا, لیکن اس فیصلے کے بارے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر, کچھ سابقہ صدور اور کچھ سابقہ وزراء قانون, ان کی کیا رائے ہے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے, ذرا سنیں. ابھی تک میٹیریل جو ہے وہ دونوں طرف سے نہیں آیا. جب دونوں طرف سے میٹیریل نہیں ہے تو اس میں ایک آپشن تو شاید ڈسمسل کا بنتا ہے اور دوسرا آپشن جو ہے کمیشن کا بنتا ہے. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ چونکہ ایک سیاسی کیس ہے, عدالت اس میں درمیانی راستہ نکالے گی. ریزرو ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ ڈفرنس آف اوپینین لگ رہا ہے مجھے, تو وہ پٹیشن بھی ڈسمس کر سکتے ہیں, کمیشن بھی میٹر کو ریفر کر سکتے ہیں. میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سارا سننے کے بعد میرا خیال ہے یہ ضرور فیصلہ کر لیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اس میں کرپشن یا منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور اس کی کرمنل انویسٹیگیشن کے لیے, اس کی کرمنل ٹرائل کے لیے وہ مجھے لگتا ہے کوئی کمیشن بنائیں گے, اور کمیشن اپنے اندر اپنے ہی پاور کے اندر رکھتے ہوئے اس کو کہیں گے کہ آپ رپورٹ شائع کریں. جی, یہ کچھ سپریم کورٹ بار کے سابق صدور, موجودہ صدر اور سابق وزیر قانون خالد رانجھا صاحب کی رائے تھی. اسد عمر صاحب, آپ بڑی ریگولرلی یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ دیکھتے رہے. میں اب یہ تو نہیں پوچھوں گا فیصلہ کیا آئے گا, کیونکہ وہ تو یقیناً آپ کو نہیں پتا ہوگا, لیکن یہ جو ہیئرنگ ہوئی اور اس پہ جو آپ نے اپریل 2016 کے بعد سے جو سٹانس لیا اور کافی شور مچایا, شور مچانا کا لفظ تو پارلیمانی ہے نا, پارلیمانی, ہاں, تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب رولا ڈالا آپ نے, فیصلہ جو بھی آئے, لیکن اس کا اثر کیا مرتب ہوا ہے ہماری سوسائٹی پہ؟ کیا اب ارکان پارلیمنٹ یا اس ملک کا حکمران طبقہ آئندہ آف شور کمپنیاں کھولنے کی غلطی کرے گا؟ میرے خیال میں وہ اس کا تعین ہوگا فیصلے پر. اگر تو بالکل کلین چیٹ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں تو اس کے بعد اور کھلی چھٹی ملے گی. پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جی آپ جو مرضی کریں, اور اس کے بعد پاکستان کے قوانین یا قانونی نظام ایسا ہے
کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو دوسرے الفاظ میں گرفت آپ نہیں یہ آ چاہتے ہیں کہ فیصلہ آپ کی مرضی کا ہو؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرا تجزیہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ظاہر ہے فیصلہ تو میں وہی چاہوں گا. کوئی ایسا مدعی ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف ہو. ظاہر ہے فیصلہ میں وہی چاہتا ہوں جو میری مرضی کا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ججز کے... لیکن اگر فیصلہ آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا تو آپ قبول تو کریں گے نا؟ بالکل. دیکھیں میں اس کی ہمیں ایگزامپل دیتے ہیں آپ کو. جوڈیشل کمیشن، ہمارے خیال میں جو جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ آیا وہ اس کے مطابق نہیں تھا جو ہمارا نقطہ نظر تھا نا. ہمارا نقطہ نظر آج بھی وہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ فیصلہ آیا تو ایک دم سے ہم نے کہا کہ ہاں جی بالکل صاف الیکشن ہو گیا تھا، لیکن فیصلہ قبول ہم نے کیا. اس کے بعد کیمپین ختم ہو گئی. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا الیکٹورل ریفارمز کمیٹی جو ہے اس کو ہم نے ذریعہ بنایا وہاں سے امپرومنٹ کا. پریشر ہم ڈالتے رہیں گے. جو ان کی آبزرویشنز آئی تھیں، مشاہدات آئے تھے، ان کی بنیاد کے اوپر بہتر سے بہتر نظام لانے کے لیے. اسی طرح یہاں پر ظاہر ہے ہمارا ایک بالکل واضح موقف ہے. ہمارے خیال میں جو فیصلہ صحیح فیصلہ ہماری نظر میں جو ہے اس میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کرنا. وہ پاکستان کی پارٹی، پاکستان کی سیاست میں ایک ہی پارٹی کا یہ تو رہا امتیاز ہے. اچھا ظفر اللہ صاحب، حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ حملہ تو ہوا تھا سپریم کورٹ پہ، لیکن اللہ کرے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر فیصلہ آپ کی مرضی کا نہیں آتا تو پھر کہیں آپ دوبارہ سجاد علی شاہ صاحب کی گردان تو نہیں شروع کر دیں گے کہ وہ بھی سازشی تھے اور دوبارہ سازش ہوگی؟ دیکھیے، عدالت کے ممکنہ فیصلے پہ پہلی بات تو ہے کہ ہمیں ایک بحث نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور مجھے رائے نہیں دینی چاہیے بطور قانون دان اور شہری کے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، غلط یا صحیح ہم نے ان کو ڈیوٹی دی ہے، عوام نے آئین کی. لیکن فیصلہ آپ کو قبول ہوگا؟ نہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائس ہے نہیں، نہ ہونا چاہیے. ہم ایک رسپانسیبل حکومت ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہم ہیں. ہم کیا ملک میں کیا لانا چاہتے ہیں؟ ہمیں ڈیفرنس آف اوپینین ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا نہ ہونا ہے، نہ ہوگا. البتہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ دعوے کی جو بنیاد بنائی گئی ہے کنجکچر سرمائسز پہ تھی، خواہشات پہ تھی. اس سے پولیٹیکل چینج لانے کی کوشش تھی. ایویڈنس جو ہے نہ ویریفائیبل ہے نہ کچھ ہے. ہمارا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. نہیں، لیکن یہ کیوں تاثر پیدا ہوا ہے کہ ججز نے کچھ بہت سادہ سے سوالات پوچھے اور اس کے جوابات نہیں آئے؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوالات نہیں پوچھنے چاہیے تھے ہم سے وہ بھی پوچھے گئے. مثلا یہ پوچھا گیا کہ قطری شہزادے نے جو رقم آپ کو دی وہ کس طرح دی، کون سے بینک کے ذریعے دی، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. بھائی، بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن کا ہونا لازم بھی نہیں ہے کسی قانون ضابطے میں. پہلی بات جی ابھی بھی نہیں ہے پاکستان میں، ابھی بھی نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیفنس ہم نے دینا تھا. ایک بات میں اور کروں، پچھلے بینچ اس بینچ میں ایک فرق تھا. میں تو ملان آگا گیا ہوں. پچھلے بینچ جو تھا وہ ایک کوشش کرتا تھا کہ جب حتیٰ کہ حدیبیہ کا کیس پڑھنے کی کوشش کی نعیم بخاری صاحب نے، میرے فاضل دوست ہیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ بھائی یہ 4 پراپرٹیاں زیر بحث ہیں، آپ نہ یہاں جائیں نہ جہاں جائیں. کیا ہم نے نواز شریف صاحب کی تمام سیاسی اور اکنامک لائف کا آڈٹ کرنا ہے؟ نو. اب یہ معاملہ اس سے آگے چلا گیا. اب تو 72 سے لے کر 2016 تک کم و بیش ان کی تمام اکنامک لائف باپ خود اور ان کی بچوں کا آڈٹ ہوا. جو کچھ بھی اویلیبل ریکارڈ تھا انہوں نے اپنا پیش کیا، اور اگر اس میں کوئی کمی عدالت بتا دے گی. میں تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا. البتہ میں ایک اور بات کروں آپ کو، میں قانون دان ہوں. میں 95 میں انگلینڈ میں پڑھنے گیا تھا، اور عمران خان صاحب ذرا پہلے پڑھنے گئے ہوں گے. اگر مجھ سے پوچھ رہے نا یہ کہ آپ کا یہ منی ٹرانسفر کیا ہوا ہے، کیسے فیسیں گئی ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا، نہ عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں. میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. فیس کی منی ٹرانسفر اور چیز ہے بابا. قانون دونوں کا ایک ہے نا. اچھا، قانون تو دونوں کا ایک ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ ان سے تو وہ ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے. دبئی 70s میں فشنگ ولیج تھا. یہ خاندان میں نے آنکھوں سے جگہ دیکھی جہاں وہ رسی لگا کے وہاں بیٹھ کے وہ ٹیکس لیتے تھے. اس وقت بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ریکارڈ دیں. اچھا جی، وہاں سے بھی ریکارڈ لایا گیا ہے. آپ کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ پہلے بزنس سے بھی رہا ہے، انڈسٹری سے بھی رہا ہے، تو یہ باتیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ سر یہ بہت اچھے لائر ہیں، اور جیسے آپ نے کہا صرف سیاستدان نہیں ہے، دانشور بھی ہیں، صرف وکیل نہیں ہے. لیکن معذرت کے ساتھ قانون فیس بھیجنے کا اور ملک سے باہر انویسٹمنٹ کرنے کا ایک نہیں.
اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے جانا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے پہلے اپروول لینی ہے, ان کو تمام فیزیبلٹی دکھانی ہے اگر $5 ملین سے کم ہے. اگر $5 ملین سے زیادہ ہے تو آپ نے اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ سے جا کے اپروول لینی ہے. بہت بہت مشکل طریقہ کار ہے. تو جو انویسٹمنٹ کی گئی, یہ ہمارا تو نہیں دعویٰ نا, یہ تو وزیر اعظم نے کہا کہ میرے والد صاحب نے انویسٹمنٹ کی تھی وہاں پر, یہ تو ہمارا دعویٰ نہیں. دوسری بات یہ تو وہ قانون بالکل مختلف ہے, اور جب آپ انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں اس وقت آپ اگر کوئی پاکستان میں کمپنی جو کام کرتی ہے اس سے 50 سال پرانا بھی ریکارڈ مانگیں گے, وہ تمام آپ کو پیش کر دیں گے. دوسری چیز دوسری چیز ہے جو اہم بات ہے کہ انہوں نے کہا جی 72 سے آڈٹ ہو گیا ہمارا. یہ مرحوم والد کو اس کیس کے اندر کس نے گھسیٹا؟ حامد میر نے کوئی پروگرام کیا تھا؟ تحریک انصاف نے کوئی الزام لگایا تھا؟ وزیر اعظم پاکستان گھسیٹ کے لے کے آئے اپنے والد مرحوم کو اس کے اندر. دوسری جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں ڈاکومنٹیشنز کی, میں تفصیل کے اندر نہیں جاتا کہ وہ گم جائیں گے لوگ, ٹائم بھی اتنا نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن ڈاکومنٹیشن تو شاید آپ کے پاس اس وقت نہ ہو. حالانکہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل گاؤں تھا دبئی, اسی دبئی کی 1978 کی انہوں نے فائل کی ہے ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ, باقاعدہ قانونی اگریمنٹ ہے, بالکل قانونی تقاضے پورا کرتا ہوا. تو ایسا کوئی جنگل بھی نہیں تھا 1978 کے اندر دبئی. لیکن وزیر اعظم کو 2016 کے اندر یہ کون سی ان کے پاس مجبوری تھی کہ پہلی تقریر قوم کو کرتے ہیں اس کے اندر قطری شہزادہ کوئی نہیں, دوسری تقریر کرتے ہیں قطری شہزادہ کوئی نہیں, تیسری تقریر پارلیمان کے فلور پہ آگے کرتے ہیں قطری شہزادہ کوئی نہیں. 2 ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں تمام ڈاکیومنٹس دستاویزات موجود ہیں, تمام موجود ہیں. یہ فلسفے کی نہیں بات ہو رہی, یہ ایک خاص دبئی اور اس سے ریلیٹڈ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار جو وہاں پہ کیا گیا لندن میں, وہ جدہ کی سٹیل مل بیچ کر کیا گیا. یہ تمام باتیں ریکارڈ پر ہیں جناب, یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل. یہ کون سی مجبوری تھی کہ وزیر اعظم, کون سی ڈاکیومنٹس کی کمی تھی کہ قوم کے ساتھ متواتر جو ہے وہ غلط بیانی کرتے رہے؟ دیکھیے انہوں نے چونکہ پورا کیس بیان کر دیا, میرے جو لازم ہے اس کا جواب لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. اس وقت آپ سے معذرت کرنا میری اخلاقی ذمہ داری ہے کیونکہ وقفہ بہت لمبا تھا اور پروگرام کا ٹائم بھی کم ہے, لیکن میں کیا کروں, میری مجبوری ہے. برسٹر ظفر اللہ صاحب آپ نے جواب دینا تھا. جی چونکہ وقت کم ہے میں جلدی عرض کروں گا. پہلی بات تو انہوں نے فرمایا دبئی کا کاروبار. دیکھیے ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہاں سے پیسہ کیا, ہمارا تو کلیم یہ ہے کہ وہ مقامی پیسہ تھا, لہذا وہاں اسٹیٹ بینک ECCI کا کیا تعلق ہے؟ مقامی وہاں سے زمین لی گئی, وہاں سے لون لیا گیا, جو کچھ بھی کیا گیا, ہمارا تو یہ کیس ہے. دوسری بات یہ ریکارڈ کی, پاکستان کا لا اور دنیا کا لا عام طور پر 5 سے 7 سال تک ریکارڈ رکھتا ہے, اس سے بعد ریکارڈ رکھنا کسی قانون کی ذمہ داری نہیں ہے. پاکستان کا ٹیکس 5 سال کا ڈاکومنٹ, یہ ایسی بات نہیں. تو پھر آپ لوگ یہ کیوں کہتے رہے ہم 3 نسلوں کا دیا, ہم نے تو دیا, ہم تو 78 سے لے آئے, 72 کی الاٹمنٹ 74 کی. معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ نہیں دیا آپ نے. نہیں بالکل دیا, ہم نے دیا, عدالت فیصلہ کر لے, ہم نے بالکل دیا. جو قرض واجب نہیں تھے وہ بھی عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا, لیکن آپ نے 3 نسلوں کا حساب نہیں دیا. کیش ٹرانسفر پاکستان کے لا میں, پوری دنیا کے لا میں کیش ٹرانسفر ویلڈ ہے. سپیچز میں بطور قانون دان اور شہری ابھی بھی کہتا ہوں, ہمارا ابھی بھی کلیم ہے, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کی 3 سپیچز میں کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جدہ چلنے کا دبئی ہو چل رہا تھا. میں ابھی ایک بات ضرور کہتا ہوں, نواز شریف صاحب نے باپ کا اپنا بچوں کا حساب کھڑے ہو کر دے دیا. عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمے ECP سپریم کورٹ میں پڑے ہیں, میری درخواست ہے کہ وہ جائیں, اپنے آپ کو پیش کریں. انہوں نے پہلے ہر دفعہ ہمارا وکیل کہتے ہیں کہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے, وہ ہر دفعہ بولتے ہیں آپ کے وکیل نے معافی مانگی. اسد عمر صاحب آپ کے وکیل نے معافی مانگی عمران خان صاحب نے. یہ بالکل غلط بات ہے, انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی تھی. وکیل نے ایک سٹیٹمنٹ لکھ کے دیا تھا, اس کے ایک لفظ کے اوپر اعتراض کیا, انہوں نے وہ لفظ بدل دیا تھا, اور کورٹ میں کھڑے ہو کے ہمارے جو سینئر وکیل ہیں انہوں نے کہا عمران خان نے جو کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا, اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. سپریم کورٹ میں جائیں اپنے آپ کو. اور ہم عمران خان جو کل بھی انتہائی ڈس اپوائنٹڈ تھے کہ فیصلہ نہیں ہوا. وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں, وہ ان کا خیال ہے صحیح ہو یا غلط ہو کہ جان کے فیصلہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں فیصلہ کرو. انہوں نے جواب لیٹ دیے, ان کے وکیل نہیں آتے, بعض اوقات وہ بہت برے آدمی ہیں. نہیں برے بالکل نہیں ہیں, لیکن جس پیمانے پہ نواز شریف بہت برے ہیں. نہیں برے نہیں ہیں, جس پیمانے پہ نواز شریف کو پرکھا گیا ہے, آئیں اپنے آپ کو پیش کے حساب دیں.
وہ قطری شہزادے انہوں نے تو آج پھر کورٹ میں کھڑے ہو میں گئے پھر وہی کہوں گا کہ صرف اتنا بتایا تھے کہ قطری شہزادے کی رقم جو ہے وہ ان کو کس طرح منتقل ہوئی تھی، تو بہت سے سوال ختم ہو جاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق ہم نے تمام سوالات کا جواب دیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. میں جج نہیں ہوں نہ یہ جج ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. لیٹ دا سپریم کورٹ اناؤنس دی ججمنٹ، اور جو بھی ججمنٹ ہوگی وہ پاکستان میں سب کو قبول کرنی پڑے گی، لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، خود سامنے نہیں آئیں گے، لیکن پیچھے سے رہ کے وہ یہ کہیں گے کہ سازش ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.